अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज सुबह से एक खबर बड़ी गर्म थी और वो थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक हो गया कि असम्बलियां, कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियां सिंध और बलूचिस्तान 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएंगी। और उसके बाद फिर मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक ट्वीट की। उन्होंने कहा इस लिहाज से जो खबरें चल रही हैं वो कतई तौर पर उनमें कोई सदाकत नहीं है, अभी फैसला नहीं किया गया। और इसको लेकर काफी कंफ्यूजन पैदा हो रही है और आवाम तो यकीनन परेशान है कि आए रोज एक नई हमें स्टोरी सुनने को मिलती है कि जी फलां तारीख को असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, फलां तारीख को नहीं होंगी, इत्तफाक हो गया, इत्तफाक नहीं हुआ, केयर टेकर सेटअप पर इत्तफाक हो गया, इत्तफाक नहीं हुआ। कभी कहते हैं कि टेक्नोक्रेट आएगा, कभी कहते हैं कि फाइनेंशियल विजर्ड आएगा, फिर कहते हैं कि जी शायद कोई सियासतदान आए या फिर कोई रिटायर्ड जज भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कंफ्यूजन राय रोज बढ़ती जा रही है। दूसरा बड़ा मसला यह है कि मर्दमशुमारी के हवाले से मामला जो हैं वो काफी गंभीर होते जा रहे हैं। एमक्यूएम के एतराजात आपको पहले से ही मालूम है कि वो इन जो रिजल्ट्स आए थे मर्दमशुमारी के, खासतौर पर कराची और हैदराबाद के हवाले से, वो इनसे इत्तफाक नहीं करते और उन्होंने बहुत मरतबा इस पर अपने एतराजात वजीर आजम को भी पहुंचाए। और इतलात ये आ रही हैं कि आज शायद वो दोबारा इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और कल दोबारा वो मिलेंगे वजीर आजम से और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। लेकिन पीएमएलएन वाले कहते हैं कि जी उनके खासतौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, हमारे साथ यानी कि पीएमएलएन के साथ नहीं है। लेकिन क्योंकि पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलायंस में और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं तो अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वजीर आजम को ही सुनाएंगे। जमात इस्लामी भी इस हवाले से बोल पड़ी और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मर्दमशुमारी के रिजल्ट आए हुए हैं इसके बाद हल्का बंदियां हों, फाइनल हो तो तब इंतखाबात होने चाहिए। अब ये एक एक्सक्यूज भी हो सकता है क्योंकि वैसे तो कहा जा रहा है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी कि जो मर्दमशुमारी हुई है और जो उसके नताइज हैं और वो 25 जुलाई को अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने भी रखे जाएंगे। जैसे ही वो मंजूर होंगे, अगर नई हल्का बंदियां नहीं भी होती तो पुरानी हल्का बंदियों के हवाले से जो है इंतखाबात करा लिए जाएंगे। और इंतखाबात, ये बात इत्तफाक इस पर हो चुका हुआ है कि इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन के अंदर होंगे। अगर असम्बलियां अपनी मुद्दत से पहले 1 या 2 दिन या 3 दिन पहले तहलील होती हैं और अगर अपनी वक्त पर तहलील होती हैं तो 60 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये मामला है, राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि जी इंतखाबात होंगे, वक्त पर होंगे और जो भी सूरत हाल होगी इसी मर्दमशुमारी के रिजल्ट के हवाले से होंगे। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, IMF का मामला तो तय पा गया लेकिन अवाम ज्यादा परेशान होती जा रही है। आए रोज खबरें आ रही हैं कि जी बिजली के टैरिफ में इजाफा कर दिया गया है और शायद अब आने वाले कुछ दिनों में गैस के नर्ख भी हुकूमत बढ़ाने जा रही है। अर्शिया खुरोनोश की जो कीमतें हैं वो पहले ही बहुत ज्यादा हैं। अब तो जो ताजरान की जो तंजीमें हैं वो ये कहने लगे हैं कि जी हमें समझ नहीं आती कि चीनी की इतनी कीमत पहले कभी भी नहीं हुई, आज कैसे हो गई। और आटा कभी भी इतना महंगा नहीं हुआ, अब क्यों है? क्योंकि गंदम भी वाफिर मिकदार में हुई और गन्ना भी वाफिर मिकदार में हुआ। तो ये बहुत सारे सवालात हैं कि IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहदा तय पा गया, पहली किस्त आ गई, उसके बाद जो है आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था। यकीनन थोड़ा सा रिलीफ मिला, तेल की कीमतों में कमी की हुकूमत ने, लेकिन इसके साथ साथ जो मामला है वो सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे है वो है कि डॉलर, जिसको इसहाक डार साहब कहते थे कि वो तो यूं उसको काबू कर लेंगे, वो अभी भी काबू नहीं आ रहा। कुछ दिन के लिए नीचे गया लेकिन अब ओपन मार्केट में दोबारा वो सर उठा रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया करेंगी मिस सायरा बानो साहिबा, सीनियर रहनुमा GDA। और हमारे साथ मौजूद होंगी सीनियर लीडर ANP की मिस समर बिलोर साहिबा। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में मैं चाहूंगा, क्योंकि MQM के सबसे ज्यादा कंसर्न्स हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान मुजाहिद बलोच साहब, सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान। उनसे गुफ्तगू करते हैं। सलमान मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान मुजाहिद साहब, आप लोगों के क्या एतराजात कुछ हल होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि मामला जो हैं वो तो अब तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं।
انتخابی اصلاحات کی کمیٹی بھی آج ہم سن رہے تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے تھے معاملہ طے کیے جا رہے ہیں، فائنل ہو جائے گا اور اگلے 2-3 روز میں جو اس کا فائنل مسودہ ہے وہ تمام ممبران کو بھجوا دیا جائے گا۔ اور تو لیکن آپ لوگوں کے کنسرن وہیں پر ہے۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس مجھے نہیں یاد پڑتا اس حکومت میں ابھی تک کوئی ہوا کہ نہیں ہوا، اور سابق جو حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں بھی شاید ایک آدھ دفعہ ہی شاید کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا۔ حالانکہ یہ مشترکہ مفادات کاؤنسل جو ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے اور تمام بڑے فیصلے اسی فورم سے ہونے چاہیے، لیکن اس کو نظر انداز کیا گیا۔ سلمان مجاہد صاحب، کنسرنز کیا ہیں، اور اگر انتخابات کی ڈیٹ فائنل ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کے پاس کیا جواز رہے گا، یا پھر اس کو ایک جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا انتخابات میں تاخیر کے لیے؟ کیا کہتے ہیں مجاہد صاحب؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو، آپ کے مہمانان کو، ویورز کو السلام علیکم۔ دیکھیں میں بڑا فاسٹ چلوں گا۔ کنسرن ابھی آپ نے خود ہی بتا دیے، مردم شماری کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ڈیجیٹل سینسس جو ہوا اس میں پہلے تو کراچی کی آبادی کو صحیح معنوں میں گننے کی کوشش نہیں کی گئی، اور 1,55,00,000 پہ جو ہے کہا کہ پورا ہو گیا۔ جب ایم کیو ایم نے اس پہ آواز بلند کی، ریز کی، اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا میڈیا کے تھرو، پریس کانفرنس کے ذریعے تھرو، اور پھر پی ایم سے ملے، وزیر احسن اقبال صاحب سے ملے، اس کے بعد جا کے یہ سلسلہ بڑا ایکسٹینشن ہوا، اور تقریباً اب جو ہے وہ 50-55 لاکھ کا اضافہ مزید اس میں کر دیا گیا۔ اور لیکن اس میں جو ایک شک کی بات یہ ہے، جو ایک تشویش کی بات ہے، کہ جو ڈیجیٹل مردم شماری کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے پورے ملک پاکستان میں، لیکن اب تک اس کو نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا، اس کو کنسیل کیا جا رہا ہے، اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ یہ تو کل ہمارا وفد جو ہے کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب کی سربراہی میں شاید پرائم منسٹر سے مل رہا ہے اور اپنے کنسرن کو ان کے سامنے رکھے گا۔ سیکنڈلی جو کنسرن ہے ہمارا وہ ہے حلقہ بندیاں، ڈیلیمیٹیشن، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کے مطالبے پر ہی یہ جو ہے وہ سینسز ہوا، ڈیجیٹل سینسز ہوا 2017 کے بعد۔ 2017 کے سینسس پہ بھی ایم کیو ایم پاکستان کو جو ہے وہ اعتراضات تھے، پھر 5% آڈٹ کا مطالبہ ہوا، قرارداد پاس ہوئی، ترمیم پاس ہوئی قومی اسمبلی سے، اس کے بعد جو ہے وہ ایم کیو ایم نے کہا ٹھیک ہے، لیٹ اٹ بی گو۔ لیکن اب جبکہ یہ ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو گئی ہے، سینسس ہو گیا ہے، تو اب یہ مینڈیٹری ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئین پاکستان کے تحت، کہ نئی حلقہ بندیاں پورے ملک پاکستان میں کی جائیں۔ لیکن ابھی ہم 2-4 دن سے سن رہے ہیں کہ یہی جو حکومتی وزراء ہیں ذمہ، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن ہوں گے۔ پرانی حلقہ بندیاں کون سی؟ وہ حلقہ بندیاں جو 2022 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اکتوبر-نومبر میں کر چکا ہے، اس کو وہ پرانی حلقہ بندیاں کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ جب ڈیجیٹل مردم شماری ہو گئی، نئی سینسس ہو گیا، اور اس کے بعد یہ مینڈیٹری ہے نئی سلمان مجاہد صاحب، کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو سینئر لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نئی مردم شماری ہے، جو ڈیجیٹل سینسس ہوا ہے، اس کے مطابق کوئی خاص فرق نہیں پڑتا نظر آ رہا ان کو حلقہ بندیوں میں، تو اس لیے شاید حکومت کہہ رہی ہے کہ جی وہی حلقہ بندیاں جو ڈیلیمیٹیشن جس کا آپ نے بھی کہا کہ اکتوبر 2022 میں اناؤنس کیا تھا الیکشن کمیشن نے، شاید انہی پر ہی انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا میں آپ کو اسٹیٹمنٹ یاد دلاؤں، ضمیر حیدر صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ مردم شماری مکمل کر لی جاتی ہے جون تک، تو پھر ہم نئی حلقہ بندیاں کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے 3 ماہ تک۔ لیکن اب وہ کیا وجوہات ہیں؟ اور دیکھیں، ہم تو کراچی اور حیدرآباد کے حوالے سے کنسرن ہے نا، کیونکہ یہاں کراچی اور حیدرآباد میں جو بھی پاپولیشن بڑھی ہے، جتنی بھی بڑھی ہے، گو کہ ایم کیو ایم پاکستان نے کل کہا ہے، کنوینر نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ 3 کروڑ سے کم جو بھی فگر ہے آبادی، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور کراچی کی جو آبادی ہے 3 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اس میں بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وجوہات کیا ہے؟ یہ تو اب کل پرائم منسٹر اچھا چلیں، آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کو وجوہات تو آپ پرائم منسٹر ہی بتائیں گے، لیکن ایک چیز بتائیں، پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں، سینئر لیڈرز، ہماری کل بھی بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے ایم کیو ایم پاکستان کے ہمارے ساتھ کنسرنز نہیں ہے، بیسیکلی پیپلز پارٹی سے وہ پریشان ہے، تنگ ہے، تو یہ کیا بات صحیح ہے؟ اور یہی شکایت آپ وزیر اعظم کے پاس لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں، وزیر اعظم سے تو ہماری لیڈرشپ ملتی رہی ہے، خالد مقبول صاحب ملتے رہے، ہمارے وزراء ملتے رہے، متعدد شکایتیں کی ہیں پچھلے 1 سال میں۔ کل خالد مقبول صاحب نے کہا نا اپنی پریس کانفرنس میں کہ جی ہم نے تو اپنے حصے کا کردار ادا کر دیا، 1 سال سے ہم آپ کی حکومت کو سہارا دے رہے ہیں، 1 سال سے ہم آپ کی حکومت کو لے کے چل رہے ہیں،
لیکن یہ جو پی ایم ایل این جو ایک بہانہ کر رہی ہے نا کہ جی ہمارے کنسرن پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ضرور ہے ہمارے کنسرن، وہ کراچی اور حیدرآباد کو لے کے ہیں، بلدیاتی قانون کو لے کے ہیں، مردم شماری کو لے کے ہیں، لیکن اس میں پی ایم ایل این وزیر اعظم شہباز شریف یا ان کے وزراء یا ان کے لیڈرشپ یا نواز شریف یا مولانا فضل الرحمان بری الزماں نہیں ہو سکتے، وہ گارنٹر تھے معاہدے کے، اور ہم انہی کی بات الائنس میں کہتے ہوئے پی ڈی ایم کا حصہ بنے تھے۔ بالکل بالکل، اور یہی بھی اس وقت ایگریمنٹ جو ہوئے تھے اور آپ کی بھی شرائط تھیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان مجاہد بلوچ صاحب، سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سائرہ بانو صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ سمر بلور صاحبہ بھی مطلب پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں ہے لیکن حکومت کے ساتھ ہیں، تو ایک ہی ہمارے پاس اپوزیشن کی وائس ہے۔ سائرہ بانو صاحبہ السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار جوائننگ دا پروگرام۔ سائرہ بانو صاحبہ، یہ بڑی عجیب سی صورتحال چل رہی ہے، الیکشن پہلے تو یہ کہ اسمبلیاں کب تحلیل ہوں گی کب نہیں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، چیئرمین پی ٹی آئی اگر اسی طرح مطلب باہر رہے تو شاید پھر کوئی بہانہ مل جائے، اور یہی بہانہ ہو سکتا ہے کہ جی ڈیلیمیٹیشن اور یہ جو مردم شماری ہے اس کے وجہ سے بہانہ ایکسٹینشن۔ ایک تو مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا 2023 میں انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور دوسرا آپ کیونکہ عوام کی بہت بات کرتی ہیں، میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ مسائل تو چلیں الیکشنز، حکومتیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ، لیکن عام آدمی کے مسائل تو وہیں پہ وہی ہیں، اور آئے روز اخبارات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اشیاء خور و نوش کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ سائرہ بانو صاحبہ السلام علیکم۔ جی میں نے آپ کا انٹرو سنا تھا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری پریورٹیز ہیں وہ جو آپ نے گنوا دی کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ پارٹی کس پلڑے میں بیٹھے گی، وزیر اعظم کس کا ہوگا، صدر کس کا ہوگا، عوام اس میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ان کی بلا سے عوام کیا وہ کریں، خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، کیا یہ IMF سے ہمیں قرضہ مل گیا۔ یہ پہلی قوم ہے کہ جو قرضہ ملنے پہ، قرض کو تو کہتے ہیں کہ قرض تو ایک مرض ہے، اور دعا دیتے ہیں کہ خدا کسی دشمن کو بھی قرض کے اس میں مبتلا نہ کریں، لیکن ہم تاریخ لکھی جائے گی کہ ایک پہلی قوم تھی جو خوشی سے پروگرام بھی کر رہی ہے اور ایک دوسرے کو مبارکبادی بھی دے رہی ہے قرضے میں، لیکن اس قرضے کی شرائط انہوں نے نہیں بتائیں۔ آج یہاں پر کراچی میں جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو مختلف سلیبز ہوتے ہیں اس میں 50 روپے تک یونٹ چلا گیا، مطلب ایک اپارٹمنٹ کا 1000 سے اوپر یہاں پر یونٹ آ رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ لوگ کھائیں گے کیا اور بل کیا دیں گے؟ انہوں نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ سندھ کی گندم چوہے کھا گئے یا کون کھا گیا۔ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، مطلب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس شاخ کو نہیں کاٹا کرتے جی، اور جس شاخ پہ بیٹھتے ہیں اس شاخ کو کاٹا نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی تو پریورٹیز اور ہے، خدا جانے کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب ان کا صرف اور صرف یہ کہ الیکشن کب ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے، ایک پارٹی کو کتنا کچلنا ہے، یعنی کہ اب تو وہ اتنے ترازو کے پلڑے برابر، کیا ایک پلڑا تو جھک ہی گیا ہے پورا، مگر پھر بھی دل کو تسلی نہیں ہو رہی۔ یعنی کہ وہ ہر کسی کو ہر چیز چاہیے، یعنی مطلب ہر پارٹی کو اپنا وزیر اعظم بھی چاہیے، صدر بھی چاہیے، سینٹ کا چیئرمین بھی چاہیے، اس کو سب چیزیں چاہیے، یعنی کہ بھئی آسمان سے اترے ہوئے ہو نا تم لوگ، ایسے وہ کہ تم لوگوں کو سب ٹرے میں رکھ کر دے دیا جائے، اور یہ جو ہم 25 کروڑ ہیں، ہم کیڑے مکوڑے ہیں، ہم بے وقوف ہیں، اتنا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بس نہ وہ کریں۔ یہاں پر آپ مجھے بتائیں چوری چکاری اور ان چیزوں کی وارداتیں کتنی بڑھ گئی ہیں۔ اب لوگ نہیں وہ کھائیں گے، نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے، اپنے بچوں کو تو نہیں بھوکا مار سکتے۔ دوسرا یہ مردم شماری پہ پھر آپ کو میرا پیسہ اتنا کیوں لگایا؟ اگر انہوں نے مردم شماری کو ماننا نہیں تھا۔ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ بجلی کے جس طرح ابھی اطلاعات آپ کے سامنے ہیں کہ 26 روپے اور 90 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ جولائی میں آپ کو دینا پڑے گا بجلی کے بل میں، اور 2022 اپریل میں تقریباً یہ 16 روپے 90 پیسے تھا، اور اب 29 روپے 80 پیسے جو ہے آپ کو یہ دینا پڑے گا، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ 76% اضافہ ہو چکا ہوا ہے۔ میں ذرا سمر ہارون بلور صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا۔ سمر صاحبہ، حالات تو بہت خراب ہیں، عوام جو ہے وہ خوش نہیں ہے، اور آئے روز جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اگر بجلی کا بل پے کریں گے تو باقی کھائیں گے کہاں سے، بچوں کی فیس کہاں سے دیں گے، کرایہ کا گھر ہے اگر تو کرایہ کہاں سے دیں گے۔ تو ان حالات میں انتخابات میں آپ لوگ کتنی خوشی سے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، انتخابات اب ایک
रियलिटी भी बन गए हैं और एक कंपल्शन भी बन गए हैं, क्योंकि पिछले साल डेढ़ से जो मुल्क में एक सियासी इंतशार फैलाया गया है और फैलाया जा रहा है, उससे देखिए ना मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, ना कौम को फ़ायदा हो रहा है, ना मईशत को फ़ायदा हो रहा है। और मईशत तक की जहाँ की बात है तो ये मैं अग्री करती हूँ, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। हमें एज अ मुल्क, एज अ कौम, एज अ कंट्री कुछ मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे, कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। उस कुर्बानी के बाद ही हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी। हम जिन ममालिक की बात करते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, उन सब ने टफ़ टाइम गुजारा है, उसके बाद वहाँ पे खुशहाली का वक्त आया। हम अगर ये टफ़ टाइम गुजारने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन आप सियासी तौर पर देखें, पेशावर में आज एक फिर सुसाइड हमला हो गया है, परसों से मुहर्रम आ रहा है, सिक्योरिटी एक्सट्रीमली हाई अलर्ट पे है। मुझे टेररिज्म जो है दोबारा सर उठा रही है, आज इंतहाई देर सर उठा रही है। और हमारी जो पावर्स दैट बी, उनका फोकस क्या है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटे लिफाफों को जी एक शादी हॉल में बिठा के उनकी पार्टी लॉन्च करना, उनका फ़ोटो शूट कराना, उनको लेविश खाना खिलाना। तो जब तक अवाम के मसाइल एक जमहूरी हुकूमत के हाथों में नहीं आएंगे, एक इलेक्टेड हुकूमत के हाथों में नहीं आएंगे, अवाम अपने मसाइल में कुचलती रहेगी और यहाँ पे एक साइड पे एक ड्रामा रचाया जाएगा। सही, बिल्कुल। मैं क्विकली, आप लोगों से मुशावरत हो रही है? ANP भी किसी जगह पे है केयर टेकर सेटअप में मुशावरत के लिए? देखिए जी, जब केयर टेकर CM के लिए मुशावरत हुई थी, उस मुशावरती प्रोसेस में हम हिस्सेदार थे, लेकिन अब जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है उसके ऊपर हमारी पार्टी ने हाईएस्ट लेवल, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उस पे हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बड़े स्ट्रांगली रजिस्टर करा दिए हैं। ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह नहीं, बल्कि एक मखसूस पार्टी की हुकूमत की तरह केयर टेकर गवर्नमेंट चलाई जा रही है, और जिसकी वजह से ना सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत खफा हैं। और वो एक और सियासी मरहला है जो हम आजकल हर कर रहे हैं। बिल्कुल समर ब्लोर साहब, यकीनन ये तो तहफ़्फ़ुज़ात आपके KP के हवाले से हैं ही हैं। नदीम अफजल चंद साहब, सवालात तो बहुत सारे हैं, मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, किधर जा कहाँ रहे हैं? एक तो डेट के हवाले से पहले खबर आती है कि जी दोनों बड़ी पार्टियों में, क्योंकि बड़े स्टेक होल्डर्स आप दो ही हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN। मौलाना पहले नाराज़ हुए थे, उनको जरदारी साहब ने भी थोड़ा सा मनाने की कोशिश की, फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी टेलीफोन पर उनको मना लिया। तो अब सूरत हाल है क्या? एक तो तारीख कब फाइनल हो रही है? अवाम बड़ी बेचैन है कि जी पता नहीं ये इसी तरह डोलते डालते, अब एक तो चीज़ तो तय है ना कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो रही हैं। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपको 92 चैनल पे मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपके नई साइन इन पे आपके साथ पहला प्रोग्राम है, तो अच्छा है आप जैसे लोग बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, हमें भी मौका देते हैं। इस घुटन के माहौल में आजकल बोलना भी जाए या सुना भी जाए, थोड़ा बहुत जितना कुछ है मैं समझता हूँ काफ़ी है। देखिए 4-5 चीज़ें आपने डिस्कस की हैं। सबसे पहले तो महंगाई को ले लेते हैं, यकीनन है, लेकिन मायूसी नहीं होनी चाहिए। और असल चीज़ यह है कि इस मुल्क में जो सियासत है वो पॉलिटिकल क्लास ने करनी है या किसी और ने करनी। ये मुल्क के जो करोड़ों अरबों रुपया इस आइन के तहत खर्च हो रहा है असम्बलियों के ऊपर, या गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं या अवाम के वोट की तरफ, तो मेरे जैसे पॉलिटिकल वर्कर के लिए तो ये सवाल है कि क्या वो फ्री एंड फेयर माहौल हमें मिलेगा इलेक्शन लड़ने का कि नहीं मिलेगा। अच्छा, असल सवाल ये है। सही। दूसरा, अच्छी गवर्नमेंट्स आएंगी, अच्छी असम्बली करेगी, लोग इज़्ज़त करेंगे। ये ट्रांजिशनल फेज़ ये थर्ड वर्ल्ड में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये होता है। हमारे मुल्क में क्योंकि हमने मज़हब और रियासत को बड़ा मिक्स अप किया हुआ है, तो ये लहदा होते होते हमारा जो ठेकेदार है, इस्लाम की जो ठेकेदारी होती है या आइन की ठेकेदारी, ये लहदा चीज़ें हैं। तो ये टाइम लगेगा। ट्रांजिशनल फेज़ में हमारी खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, हम ऐसे जनरेशन ऐसे दौर पे आ गए हैं कि ये अब सारी चीज़ें हमने देखनी थी, हमने इसको झेलना था। निगरान हुकूमत यकीनन आएगी और अपने वक्त पे इलेक्शन
آئین کے تحت ہونے چاہیے. اگر الیکشن ڈیلے ہوں گے تو پولیٹیکل کلاس کے لیے قطعاً فائدے میں نہیں ہوگا. صحیح. اگر الیکشن ڈیلے ہوں گے. اور سچی بات ہے میں اگر کیوں ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ انگریزی کہاوت ہے نا کہ there is many a slip between cup and the lip, کہ جب وقت آئے گا تب پتہ چلے گا. تو اگر کیا ہے کہ شاید اس ملک میں دیکھیں اس ملک میں بڑے بڑے پروجیکٹس بنتے ہیں, پھر وہ ڈیمالش ہوتے ہیں, پھر اگلے بجٹ میں وہ ان کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہوتا. ہر قسم کے پروجیکٹس ڈیولپنگ, پولیٹیکل, سوشل, اسپرچول بڑے بڑے پروجیکٹس بنتے ہیں. نہیں, اسپرچول کس طرف سے بنتے ہیں؟ اسپرچول تو چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تڑکا لگایا جاتا ہے نا, ایک پروجیکٹ بنایا پھر اس کے اوپر چورن پھینکی, ریسپی پھینکی, کوئی اسپرچول ریسپی آ گئی, کبھی اسلامک ریسپی ڈال دی, کبھی آئین کی ریسپی ڈال دی, کبھی انقلاب کی ریسپی ڈال دی, کبھی جہاد کی ریسپی ڈال دی. اچھا, یہ اسپرچول ریسپی تو میں نے سنا تمام سیاسی جماعتوں میں بہت کامن ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیونکہ اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے تو ہمیں ٹچ نہیں دینا چاہیے. اپنا اپنا مذہب ہر ایک کا, اپنا اپنا فرقہ ہر ایک کا. میں سمجھتا ہوں جو اس سیاست میں ہم اسلامک ٹچ کو لے آئے نا, میں اس پہ بات کروں. اچھا, میں سمجھا آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ مطلب ویسے بھی مطلب ہے کہ جادو تو برحق ہے, تو میں نے کہا شاید اس کی بات کر رہے ہیں. میں جادو کو میں نہیں جانتا, جادو ٹی وی کو میں نہیں جانتا. یہ اسلامک ٹچ ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں منافقت کی ایک سیڑھی ہے. بالکل صحیح. اس کو مطلب آپ جو ہیں آپ ہیں کھل کے بالکل. آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ بات کی, اور خاص طور پر چند صاحب کیونکہ محرم شروع ہونے جا رہا ہے تو یہ تو بہت امپورٹنٹ بات. اور اس مذہبی امانگی کی طرف ہمیں جانا چاہیے لوگوں کو, اور یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کو نئی نسل کو ہمیں اچھے پاکستان دے کے جانا چاہیے. اب باقی جو باتیں میری کولیگز نے کی ہیں یقیناً ان کی باتیں ٹھیک ہیں سیاسی. اچھا, پہلے شروع کرتے ہیں ذرا وہ ایم کیو ایم والے. دیکھیں وہ پی ایم ایل این بڑے کنوینٹلی کہتی ہے کہ جی ان کے تو زیادہ مسائل جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے, لیکن وہ سارے کنسرنز پرائم منسٹر کے سامنے آج نہیں کوئی 10ویں دفعہ لے کے آ رہے ہیں. کل دیکھیں پی ایم ایل این ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہے, ان کو یہ اپنی اتحادی جماعتوں کے خدشات یا تمام پولیٹیکل جماعتوں کے خدشات دور کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اگر پیپلز پارٹی سے مسائل ہیں تو پیپلز پارٹی بھی بیٹھے گی. پیپلز پارٹی ہمیشہ ایم کیو ایم کو ساتھ, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کا جو ترقی ہے اس میں جو پولیٹیکل ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے آپ چلیں گے تو ہم پروونشل گورنمنٹ آپ بہتر کریں. ہم تو فیڈرل گورنمنٹ بھی ساتھ ہمیشہ لے کے چلیں. اور ہر کسی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے, تو یہ صرف کہہ دینا کہ پیو پارٹی ہے یہ بات صداقت نہیں ہے. پی ایم ایل این کو اس میں بیٹھ کے کمپلیٹ اونرشپ لینی چاہیے. جو مردم شماری کا ایشو ہے یا کوئی فنانس کا ایشو ہے یا کوئی اور ایشو ہے, وہ ایشو حل ہونے چاہیے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. عوام کی ہوپ ختم نہیں ہونی چاہیے, مایوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہمیں عوام کو ہوپ دینی پڑے گی, فری اینڈ فیئر الیکشن دینے پڑیں گے, اچھی ایک گورنمنٹ دینی پڑے گی. اور ہمیں اتنی ریفارمز کی ضرورت ہے ضمیر بھائی کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. ہمارا سارا میں سنتا آ رہا ہوں ریفارمز ہر سیکٹر میں ریفارمز, اور آج 31 سال نہیں اگر نہیں ہوئی تو آج حالت اس لیے یہ ہو گئی ہے نا. آپ کے ساتھ بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا, انڈیا آپ سے آگے جا رہا ہے. اگر آپ نے ریفارمز نہیں کی تو اس لیے ہم یہاں پہنچے. آپ کو اکنامک ریفارمز کرنی پڑے گی. سب سے پہلے تو آپ کو بیوروکریٹک ریفارمز کرنی پڑے گی. جس بیوروکریٹک نظام کے تحت آپ یہ ملک اور صوبے چلا رہے ہیں, میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ کولیپس کر گیا. اچھا, اب بجلی کی بات ہو رہی تھی کہ الیکٹرک کی 40% لاسز ہے, جس میں بجلی چوری ہے, جس میں ٹرانسمیشن سسٹم کی خرابی ہے. 40% لاسز ہوں. سیکٹری بھی بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں, ڈپٹی سیکٹری سے لے کر ایس ڈی او, ایکسینز, پوری ایک ہرارکی ہے. بھائی اگر وہ لاسز ہر سال میں نہیں کنٹرول ہوتے تو اگلے سال کم از کم 50 لوگوں کو ہی سیک کر دیں, بجائے ان کو پروموشنز دینے کے. کوئی بیوروکریٹک سسٹم نہیں ہے. الیکٹرک تو پرائیویٹائز سر, میں اوورآل بجلی کی بات, ویسے کے الیکٹرک کے اوپر ابھی حال ہی دنوں میں کچھ معاملہ ہوا تھا. انہوں نے پولیس کو کہا کہ ہماری مدد کریں, انہوں نے کہا کہ بھائی جان لیاری والوں سے ہم نہیں لڑتے. لیسکو, فیسکو, گیپکو, ہیسکو, پیسکو, جتنی کمپنیز ہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں سب کا ستیہ ناش ہو چکا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ پبلک کو مہنگی بجلی کیوں میں, اگر آپ لائن لاسز ہی کنٹرول کر لیں, جو بجلی ضائع ہوتی ہے یا چوری ہوتی ہے یا خراب ٹرانسمیشن سسٹم ٹھیک کر لیں, تو آج 5-6 روپے تو آپ بجلی سستی کر سکتے ہیں.
اور اگر آپ 5-6 روپے بجلی سستی کر دیں تو کتنا بڑا ریلیف ملتا ہے, کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اور اتنی بڑی ہیرارکی ہے اپنے بنائی ہوئی ہے. کوسچنز بہت سارے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی تو انرجی, مہنگائی کی وجہ انرجی کا بجلی کے معاملات ہوں, پانی کے معاملات ہوں, ایل پی جی کے معاملات ہوں, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہی کبھی نہیں بلایا جاتا, کوئی اہمیت ہی نہیں جاتی. اب سنا ہے کہ 25 جولائی کو ہو رہا ہے اور وہ صرف اور صرف یہ انتخابی اصلاحات اور یہ مردم شماری اور ان معاملات کی وجہ سے کال کیا جا رہا ہے. چند صاحب آپ سے گفتگو مزید بھی کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین گفتگو ہو رہی ہے انتخابات کے حوالے سے, اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کے حوالے سے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے. سائرہ بانو صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے, ایک نئی اب ایک چیز سامنے آئی ہے کہ پہلے تھا کہ جی کوئی فائنینشیل وزٹ ہونا چاہیے کیونکہ ملک کے معاشی حالات بہت خراب ہیں, اس لیے کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ وہ چلائے آ کے جو معاشیات کو سمجھے. پھر اس کے بعد آیا کہ جی کسی ریٹائرڈ جج کو ہونا چاہیے کیونکہ ان بہت آنیسٹ ہوتے ہیں, وہ تمام چیزیں بائی بک کریں گے, قانون کے دائرے میں رہ کر کریں گے, آئین کے مطابق کریں گے اور ان کو ہونا چاہیے. اب اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ جناب کوئی سیاستدان ہونا چاہیے. تو سیاستدان تو پھر وہ کسی نہ کسی کی طرف ہوگا, کوئی نیوٹرل سیاستدان ہمیں اب کہاں سے ملے گا ایز وی اسپیک, نیوٹرل سیاستدان؟ سائرہ بانو صاحب جی, ابھی آپ نے کہا کہ وہ ایماندار ہوتے ہیں, تو آواز نہیں آئی تھی کون ایماندار ہوتے ہیں؟ چلے ریٹائرڈ کوئی جج ہوں, وہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہیڈ کریں, پرائم منسٹر ہوں, تو وہ ان کا مطلب جی بالکل آ رہی ہے. چند صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اوکے, مینو نہیں آ رہی سی, میرے کان بند ہو گئے تھے. تو ضمیر حیدر صاحب, پہلے تو میں ندیم افضل چند صاحب کی ساری باتوں کو سیکنڈ کرتی ہوں, اور مطلب مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ظاہرہ میں نے تو ایسے نہیں دیکھا کہ کسی اس پر, لیکن بہت اچھی باتیں کی ہیں اور میرے دل کو تسلی ہوئی ہے کہ ان کو مختارے کے علاوہ عوام کی بھی فکر ہے. تو میری آواز آ رہی ہے؟ صحیح, میری آواز جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے جی, اور دنیا بھر تک پہنچ رہی ہے. آپ کی ایک ہی تو آواز ہے آج کل. دیکھیے وہ یہ نہیں ہے کہ ملک کو عوام کے درد میں یہ فیصلے نہیں کر رہے کہ ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے. اب معاشیات, ماہر معاشیات تو بدل کے ہم نے اپنی حکومتیں چلا کر دیکھ لی. شوکت ترین صاحب بھی آ گئے, وہ حفیظ شیخ صاحب بھی آ گئے, اس سے پہلے شبر صاحب کو بھی لے کر آ گئے. تو رزلٹ یا نتیجہ کیا نکلا؟ تو ماہر معاشیات نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو دونوں حکومتوں میں تھے, اور وہ ہر حکومت میں تھے, پتہ نہیں ملک کو کہاں سے کہاں لے کے چلے جاتے ہیں. ہاں جی, وہ کیا کہتے ہیں, کیسر بنگالی صاحب ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ ان کا زبردست کام ہے, میری طرف سے ان کا اگر ماہر معاشیات ہو تو میرا ان کے لیے. اور دوسرا ان کو ڈر یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لمبا نہ چلا جائے. آپ تجویز کر رہی ہیں, سائرہ بانو صاحبہ آپ نام تجویز کر رہی ہیں, مطلب آپ اپنے اپوزیشن لیڈر جن کے پیچھے آپ بیٹھتی ہیں, راجہ ریاض صاحب کو پھر آپ تجویز کر رہی ہیں یہ نام, کیونکہ وہ آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں اور میننگ فل ڈسکشن جو آئین میں لکھی ہے انہوں نے کرنی ہے. جی بالکل, وہ آپ کو بھی پتہ کتنی ہوگی, اور میں ان کے پیچھے نہیں بیٹھتی, میں ان کی داہنی سائڈ پر بیٹھتی ہوں. میں ان کی داہنی سائڈ پر بیٹھتی ہوں اگر ماہر معاشیات لانا ہے تو. باقی یہ کہ ان کو ڈر یہ ہے کہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لمبا نہ ہو جائے. باقی آپ کی میری کوئی پرواہ نہیں ہے, اور اس سے پہلے ابھی یہ ہوا تھا وہاں دائنے سائڈ پہ منکر ہوتا ہوگا شاید, یا نکیر ہے. اب منکر نکیر کی بات کریں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس بات پر کیا انصاف ہوگا. نہیں, دو فرشتے رہے ساری عمر, اب انصاف کیا ہوگا؟ کسی نے کچھ لکھا ہوگا, کسی نے کچھ لکھا ہوگا. تو دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی. زبردست. ویسے پچھلے سیگمنٹ میں جب آپ نے بات کی نا شاخ کاٹنے والی چھوڑنے کو, جی صحیح, ٹھیک ہے چلیں.
دیکھیں بتائیں اپنی آئینی مدت پوری کر کے حکومت جائے گی، اور جو انہوں نے کیسر بنگالی کا نام لیا، کیسر بنگالی جیسے لوگ تب بنائے جاتے ہیں جب کچھ نظام ٹھیک کرنا ہو. ویسے زیادہ تر فائنینشیل وزرز امپورٹڈ ہی رہے ہیں، انڈیجنس تو مجھے نہیں یاد پڑتے. جب بھی پولیٹیکل بندہ کوئی فائنانس منسٹر ہوگا پھر ہی بہتری ہوگی. ٹیکنوکریٹ اس کے نیچے ایک ٹیم ہونی چاہیے. ٹیکنوکریٹس کی ٹیم پولیٹیکل بندے کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کی ٹیم ہونی چاہیے. آپ ہیڈ سائرہ بانو صاحبہ ندیم افضل چند صاحب کا بھی خیال ہے کہ کوئی سیاستدان ہونا چاہیے. نہیں، سیاستدان کون ہونا چاہیے؟ کہ ساجدار صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی وہ آ کے ڈالر اتنا ہو جائے گا، کون ہے ایسا سیاستدان سمجھ بوجھ والا جو آ کے یہ سارا کچھ کرے گا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب 75 سالوں سے ہم پر بھی، ابھی میری بہن نے بولا کہ یہ چند صاحب نے بھی، کسی نے کہا کہ قربانی دینی پڑے گی. بھئی کون قربانی دے گا؟ ٹف ٹائم ہونا پڑے گا. اور یہ کہ قربانی ہم کیوں دیں؟ یہ جو ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہیں سے لگتے ہیں کہ انہوں نے قربانی دی ہوئی ہے. ان کا تو سب کچھ صحیح چل رہا ہے. عوام بیچاری اور کتنی قربانی دے کہ اپنے آپ کو قربان کر دے. اور ان کو ہوپ دینی پڑے گی. کسی نے ابھی معزز مہمان نے بولا ہوپ کیا، 50 روپے یونٹ کر کے، 150 روپے چینی کر کے، آٹا ناپید ہے وہ کر کے، اپنی آٹا چینی افغانستان سمگل کر کے. میں بار بار ایک بات کہتی ہوں ضمیر حیدر صاحب، آپ فلائٹ پہ اناؤنسمنٹ کرتے ہوں گے کہ سب سے پہلے ناک کھینچ کر ناک کہ سب سے پہلے اپنا ماسک لگائیں پھر دوسروں کی مدد کریں. ہمیں پتہ نہیں سمجھ کیا آتی ہے کہ اپنا وہ مر رہے ہیں ہم لوگ، دوسروں کی مدد ہم نے کرنی ہے. باہر چھوڑ کر آئے ان افغانیوں کو جو یہاں پر دہشت گردی پی، ہماری اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا. جی سائرہ بانو صاحبہ، زیادہ تر ہماری عوام غریب ہے، وہ انہوں نے جہازوں پہ سفر نہیں کیا، ہوائی جہازوں پر، جن کو یہ پتا ہو کہ جی وہ ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ پہلے ماسک اپنے چہرے پہ بیچاری عوام تو فیصلے کرتی نہیں ہے. یہ جو بابو، یہ جو ایوانوں میں بابو ہیں، یہ جو پالیسیز بناتے ہیں، یہ جو کامن انٹرسٹ کی کانفرنس کرتے ہیں، جو نیشنل سیکورٹی کی کانفرنس کرتے ہیں. صحیح. جی سائرہ بانو صاحبہ، میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی سیاستدان آتا ہے تو وہ نیوٹرل کیسے ہوگا؟ یا اس کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے اگر پہلے کبھی تعلق رہا ہوگا یا آنے والے دنوں میں تعلق ہو سکتا ہوگا تو وہ نیوٹرل کیسے ہوگا؟ تو یہ نیوٹرل سیاستدان کیسے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہم ڈھونڈیں؟ کہاں سے ڈھونڈیں؟ دیکھیے ہم تو بناتے ہیں نا. اگر آپ اپنے تھوڑی سی ایسے ہو کہتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے گیان کریں، آنکھیں بند کر کے، تو آپ کو 3-4 سیاستدان اچھے سے والے، وہ آپ بھی پچھلے دنوں آپ کو حکومت مخالف بیان دیتے نظر آئیں گے، جو اسرائیل کا بھی ذکر کر رہے ہیں، جو حکومتی پالیسیز کا بھی ذکر کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ 1 مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو نیوٹرل بنا کر دکھا رہے ہیں. میں نام نہیں بتاؤں گی، آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں گے. اچھا، آپ پروگرام میں دیکھ لیں، نام نہیں بتا رہی، یہ بڑی بات ہوگی. چلیں میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. سمر صاحبہ جی چلیں، نام یہ اب چند صاحب جیسے یہ آپ نے اب پوچھنا ہے سائرہ بانو صاحبہ سے کہ نام بتا دیں، کیونکہ اتنی وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ کیوریوسٹی کلز دا کیٹ. بلی مر جائے گی پلیز. سمر بلور صاحبہ، بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کون ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ کہ کوئی بہانہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر آ جاتا ہے تو وہ کوئی بہانہ بنا کر ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، چاہے وہ فائنینشیل میٹرز ہوں کہ جی، اور پھر جس طرح دہشت گردی خدا نہ خواستہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، یہ بھی ایک بڑا الارمنگ چیز ہے. فلڈز کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم پر ہمارے جو انتخابات ہیں، چند صاحب کا بھی اور تمام سیاستدانوں کا کنسنسس یہ ہے کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، ایسا ہوگا؟ بالکل ہونے چاہیے. دیکھیں جی، جن باتوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں، بارنگ اے نیچرل ڈیزاسٹر، اب جس طرح پچھلے سال کے فلڈ آئے تھے، آدھا ملک پانی کے نیچے تھا، تو ان حالات میں اگر میں کہوں کہ جی الیکشنز ہوں تو جن سکولوں میں اور جن جگہوں پہ پولنگ ہوتی ہے وہاں پہ تو فیملیز کیمپڈ آؤٹ تھی. بارنگ اے نیچرل ڈیزاسٹر، جن چیزوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹیررزم کے خلاف مثبت پالیسی بنانا ہو، چاہے وہ فائنینشیل ایشوز کے خلاف مثبت پالیسی بنانا ہو، جیسے یہ کہتی ہیں میری بہن کہ بابو کلچر کو اینڈ کرنا ہو. ہم بجلی کی یونٹ پر پرائس کی بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ جو کمپنی بجلی پیسکو، لیسکو، KESC، XYZ، ان کے امپلائیز کی جو فری بجلی ہے
ان کو اپنے کام کی تنخواہ ملتی ہے ہم سب کی طرح, ان کو یہ فری بجلی ختم ہونی چاہیے. دیکھیے یہ جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں, ہمارے بیوروکریٹس نے اپنے لیے سسٹم بنایا ہوا ہے. وہ ایک گھر کرائے پہ لے لیتے ہیں جو سرکاری گھر ہوتا ہے, اور مدت ملازمت کمپلیٹ ہونے تک وہ گھر ان کی فیملی کو الاٹ ہو جاتا ہے. تو بہت سارے لوپ ہولز ہیں. تو میں نے آپ کو چند ایک باتیں بتائی ہیں, لیکن پولیٹیکل ول چاہیے ان ساری چیزوں کو ایک صحیح طریقے سے ٹیکل کرنے کے لیے. کیئر ٹیکر حکومتوں کے حالات آپ دیکھ لیں, پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کیئر ٹیکر حکومتیں ہیں, اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم نے ایک کھلاڑی کو پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھایا, اس کا انجام ملک آج تک بھگت رہی ہے. پنجاب میں ہم نے میڈیا کے بھائی کو سیٹ پہ بٹھایا تو سب کی چیخیں نکل آ گئی ہیں. سیاست ایک پروفیشن ہے, اس پروفیشن کو کائنڈلی انہی لوگوں کے جن کا یہ کام ہے, جن کی ایکسپرٹیز ہے, ان کی طرف چھوڑ دے. اندر سے تو کوئی بھی انسان اگر دل پہ بالکل سمر صاحبہ آپ نے صحیح فرمایا, پرسنل اوپینین اور ایک پرسنل پولیٹیکل لیننگ ہوتی ہے. نیوٹرل کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کلین ہوتے ہیں, ان کے اوپر کسی کا کوئی میں اس طرف نہیں جا رہا تھا, آپ پتہ نہیں نیوٹرل کس طرف لے گئی. میرا تو پوائنٹ یہ تھا کہ نیوٹرل پولیٹیشین, نیوٹرل سیاستدان بڑا مشکل ہوتا ہے ملنے کے لیے, کیونکہ جو بھی سیاستدان ہو اس کی کسی نہ پارٹی سے وابستگی ہوتی ہے, تو وہ تو ہوتی ہے. لیکن ایک بات بتائیں کہ یہ جو نئی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز, یہ کتنی چند صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا میں نام لے کے کہوں گی کہ چند صاحب ایک ایسے پولیٹیشین ہے اکراس دا بورڈ, ان کا کردار سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ہم نے عادت بنا لی ہے کہ ہم چلیں. آپ نے سائرہ بانو صاحبہ نے نام نہیں بتایا, سائرہ بانو صاحبہ نے صحیح سائرہ بانو صاحبہ نے نام نہیں بتایا, سمر بلور صاحبہ نے کہہ دیا ندیم نوزل چند صاحب ہمارے فیوچر کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. بڑے ہی آنریبل آپ. نہیں میں نے تو الیکشن لڑنا ہے. میں نے تو الیکشن لڑنا ہے. میں چند صاحب آپ مہربانی نہیں, ہر پارٹیوں میں دیکھیں, میں بلور صاحب میں دیکھیں سائرہ بانو صاحبہ نے کچھ کوئی بات, ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں. صحیح, یقیناً پولیٹیکل لوگوں نے اسٹرگلز کیا اس ملک میں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جیلیں بھی, کوڑے بھی, پھانسیاں بھی, شہادتیں بھی, یہ پولیٹیکل لوگ ہیں. انفارچونیٹلی پچھلے کئی سالوں سے ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے سیاستدان کو صرف گالی بنا دیا گیا. جس ڈپارٹمنٹ کا بھی آپ آپریشن کریں گے نا تو آپ کو اندر سے کھلواڑ ہی نظر آئے گا. لیکن بدقسمتی سے قوم کو, نوجوان بچوں کو یہ آج تک نہ ہم نے مطالعہ پاکستان میں پڑھایا ہے کہ اس پاکستان میں کیا کیا کھلواڑ ہوئے, نہ سچی بات کی جا سکتی ہے, نہ سچی بات سننے کی ہمارے معاشرے میں, یا ہمارے ٹیلی ویژن تو دور کی بات ہے نا, ہمارے معاشرے میں بھی ہمت نہیں ہے. تو ہم آدھا تھوڑا سچ بول لیں یا سن لیں, یہ بھی کافی ہے. باقی صرف سیاستدانوں کو گالیاں دینا بڑا آسان ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ سب سے پنچنگ بیگ جو ہے آسان وہ سیاستدان, لیکن ہم میں گندے لوگ بھی بڑے ہیں. ہم بڑے گھٹیا کام بھی ہم سیاستدانوں نے کیے ہیں, اور اللہ نہ کرے آئندہ بھی ہم کریں. بار ہم استعمال ایندھن بھی ہم ہی بنتے ہیں, جمہوریت کے خلاف ہو یا جمہوریت کا ایندھن ہو. تو اس ملک میں لوگوں نے دیکھے نا بڑی معراج بھی پائی ہے, پھانسی کے پھندے بھی شہید بھٹو سے لے کر ANP کے لوگوں نے, ہر پولیٹیکل جماعت کے لوگوں نے بڑے قربانی. آگے پبلک کو دیکھیں, اس وقت جو رونا دھونا ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ ہم آئندہ وے فارورڈ کی طرف جائیں. وے فارورڈ کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن, نظام عدل کو سر نہیں, میں کوئی ضروری نہیں اگر کسی کے پاس میجارٹی ہو, صحیح ہے, کنٹرول ڈیموکریسی نہیں چلے گی اس ملک میں. کنٹرول کون؟ عوام کنٹرول کرتی ہے. کنٹرول ڈیموکریسی جو ہے نا, آپ جتنی دیر چلائیں گے اتنی دیر کوئی اچھا ڈیلیور نہیں ہو سکے گا. لیٹس آزادی دیں لوگوں کو, کام کرنے دیں. چلیں مطلب ہے تھوڑا سا کام کرنے دیں, اچھا الیکشن, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, پبلک کو بھی اپنی رائے دینے دیں. اور جب سیاستدانوں کی حکومت آ جاتی ہے ان کی پرائرٹی سیٹ ہونی چاہیے. نظام عدل سب سے بڑا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو ہماری عدلیہ کا حال ہے, اللہ معاف, جو ہماری بیوروکریسی کا حال ہے, اللہ معاف. اور اس کے بعد ہی پالیسی بنے گی. ادروائز اس حالات میں یہ جو موجودہ آپ کا سسٹم ہے, زمین بھائی میری بات سنیں, یہ جو موجودہ سسٹم ہے نا, جس کو مرضی آپ وزیر اعظم بنا دیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا. صحیح, چلیں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جس کو مرضی آپ بنا. لیکن
निजाम चेंज करना पड़ेगा। देखिए निजाम फिर सियासतदानों नहीं चेंज करना है ना, वो तो क्यों नहीं करते हैं फिर? जब वो आते हैं तो वो फिर सब अपनी अपनी दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन लड़ाई, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इक़्तिदार का लालच, लड़ाई, बहुत सारी एग्जैक्टली। देखिए चंद साहब, तो अगर यही कंसर्न हैं तो फिर इनके होते हुए तो फिर आपको कहां एक इंडिपेंडेंट हुकूमत चलाने को मिलेगी? फिर भी सियासतदानों ने कंट्रोल डेमोक्रेसीज रहेंगी पाकिस्तान में, और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन वो जो सायरा बानो साहिबा ने कहा था, उस पर मैं ब्रेक के बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे जरा बताइएगा कि वो कौन हो सकता है, क्योंकि बकौल सायरा बानो साहिबा उनको पता है कि सियासतदान कौन सा है जो आजकल डिफरेंट किस्म के बयान दे रहे हैं। आपको भी शायद पता हो, आप भी, हम पूछने की कोशिश करेंगे क्योंकि गल वध गई है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सायरा बानो साहिबा, एक तो फिर दोबारा दरखास्त है कि अगर आपको पता है तो नाम बता दें, क्योंकि वो फिर मैंने जिस तरह एक वो कहावत भी सुनाई थी कि क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, तो बता दें क्या फ़र्क पड़ता है? गलत भी होता है, जिस तरह अभी आपने मतलब कह दिया कि जी कैसर बंगाली साहब होने चाहिए, तो आप मुझे बता दें कि सियासतदान कौन सा है जो आजकल अपनी स्टेटमेंट्स को ज़रा बदल के दे रहे हैं? आपने रीजंस भी दी कि जी वो क्या नहीं अभी वो चंद साहब के तो विचार सुन के उन्होंने कहा, शायद उन्होंने मैंने कहा चंद साहब की गुफ्तगू सुन के, इनके विचार का सुनकर मेरा वोट भी इन्हीं की तरफ है। नहीं कुछ है, अब देखें ना प्रायोरिटीज क्या है कि नाम चुने हुए, अच्छा ये इनकी किस किस से दोस्ती है, यानी कि अपने दोस्त, शुक्रिया चंद साहब, मतलब कि दोस्त ममालिक से दोस्ती होनी चाहिए, उनका उनसे अच्छा ताल्लुक है। अरे भाई, कोई रिश्ता थोड़ी लेकर जा रहे हैं कि इसका अच्छा ताल्लुक है या वो ताल्लुक है। बाकी जो ममालिक हो गए वो कौम है, वो पहले अपने मुल्क का सोचते हैं, हमारी तरह नहीं सोचते। बस एक आधे हमारे सेनेटर साहब हैं, एक कोई थोड़ा नेशनल असेंबली से हैं, और उनके नाम पर इत्तफाक राय करना चाह रहे हैं कि भाई ये वो, फिर आजकल उनके बयानात भी आ रहे हैं। आप प्लीज़ इतनी डिटेल ना पूछे ना, बाद में कॉल पर बता दूंगी। लेकिन अभी कोई नहीं हुआ। मैं नाम लेता हूं, मुझे तो लगता है अगर कोई नेशनल असेंबली में तो वो शायद खाकान अब्बासी साहब हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि शायद वो अगली का हिस्सा नहीं होना चाहते। एनीवेज, मे बी शायद खाकान अब्बासी हो, आई डोंट नो। चलें बात मुकम्मल करें सायरा साहिबा। हाँ जी, तो बस ये इसी तरह के मामलात हैं, बस जैसे चंद साहब ने कहा, सायरा साहिबा बात सारी उसके अलावा मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, बात मुकम्मल कर दूं? नहीं, आपने एक नाम बताया ना, मैंने कहा सेनेट में से दूसरे साहब सेनेट के हैं, उनके अच्छे ताल्लुकात हैं बाकी सबसे, तो बस ऐसे सुनने में आ रहे हैं। अब देखते हैं ये क्या करते हैं, अब ये कोई वो क्या कहते हैं, तो अब वो क्या कहते हैं कि दूसरा मामला कौन सा रतन सामने आता है। क्विकली ये जो मामलात हैं, कहा ये जा रहा है कि जी सितंबर कोई गोल्डन डेट आ रही है, 16 या 17 सितंबर, और कोई ऑनरेबल जज आएंगे तो बहुत तेजी से काम होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ भी मामला जो हैं वो सख्ती से चलेंगे। तो ये एक आस क्यों है पीडीएम को, इनको किस बात से, क्यों? वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, क्यों ये अपने सर अपने आप को, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस आएंगे। हाँ जी, ये देखिए, मेरा अभी एक, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बोला था कि दुनिया उनका इंतज़ार कर रही है, ये इनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये तो जमहूरी जमातें अपने आप को कहती हैं, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि 16 सितंबर का इंतज़ार, ये हाँ जी सितंबर मतलब मीन ये जो गवर्नमेंट आएगी, मतलब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नाअहली का सेहरा है ये अपने सर नहीं बांधेंगे, ये टॉक भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनके गले में डालना चाहते हैं। ये यानी कि जो हो वो केयर टेकर गवर्नमेंट के उसमें हो, मतलब ये भी नहीं करना चाहते, और मुझे नहीं पता क्यों इंतजार करना चाहते हैं। आपको तो वैसे मैं सायरा बानो साहिबा मान गया हूं, आप तो खबरें ब्रेक कर रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दे रही हैं हमें, आपको तो जर्नलिस्ट हो जाना चाहिए। चलें, मैं चाहूंगा कि समर बिलोर साहिबा की तरफ जाऊं। समर साहिबा, परवेज खटक साहब की एक नई पार्टी आई है, इससे जो है कहा जा रहा है कि केपी की सियासत में थोड़ी सी हलचल आई है, क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं, इलेक्टेबल्स हैं,
جو پروونشل اسمبلی کا حصہ تھے, سابق چیف منسٹر ہیں, تو کوئی خطرہ, کوئی پریشانی ہے آپ لوگوں کو, ANP کو یا باقی جماعتوں کو؟ بالکل بھی نہیں جی. ایک تو پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی بالخصوص ساری جماعتوں میں الیکٹیبلز کا کلچر بہت کم ہے. یہاں پہ ووٹ پارٹی کو ڈالا جاتا ہے. ان لوگوں نے اپنی پارٹی سے پہلی دفعہ تھوڑی سی سختی دیکھی تو انہوں نے اپنی پارٹی سے بغاوت کر لی. انہوں نے بیٹھ کے خٹک صاحب کے ساتھ ایک نئی منشور کے بغیر, کسی ایجنڈا کے بغیر, کسی لائے عمل کے بغیر ایک پارٹی کو تشکیل دے دی. ہنس ہنس کے ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے. اور آئی تھنک جب سے وہ, بیکاز اس میں میڈیا تک انوائٹڈ نہیں تھا, تو اتنے تو یہ انڈر کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ میڈیا کے کویسچن اینڈ آنسر سیشن کو فیس نہیں کر سکے. ایون انہوں نے میڈیا کے کیمرہ مین کو کور کرنے سے, ایونٹ کور کرنے سے روکا. اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی فوٹیج انہوں نے ریلیز کی. تو جب یہ ان کے حالات ہیں, یہ اپنے حلقوں میں کیسے جائیں گے, ووٹ کیسے مانگیں گے؟ اینڈ دے ہیو نو ایجنڈا, دے ہیو نو پولیٹیکل ایجنڈا. یہ صرف اور صرف 9 اور 10 مئی کو جو ان کی طرف سے ٹیررزم اور وینڈلزم ہوا تھا, ان کیسز سے اپنے آپ کو بچانے کی. دے آر ناٹ اے تھریٹ ٹو اینی بڈی, دے آر ناٹ جسٹ اے تھریٹ ٹو دیم سیلوز ناؤ. صحیح, اینی باڈی. آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے پاس وقت کا, میں ندیم افضل چند صاحب ریپ اپ کریں. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بہت بہت بڑے بڑے امپورٹنٹ فیصلے ہوتے ہیں. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ بالکل مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پچھلی دور حکومت میں بھی کوئی اس کو اتنی اہمیت ہوئی. اس میں تو ابھی تک ایک اجلاس نہیں ہوا تھا اور اب بلایا گیا ہے. بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. مشاورت کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری, آصف زرداری صاحب وزیر اعظم سے ملنے جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب اپنی وہاں سے کچھ بتا رہے ہیں چیزیں جو شاید نہیں ہو پا رہی ہیں. کنفیوژن ہے ود ان PDM اینڈ اٹس الائڈ پارٹی. دیکھیے, میرے خیال میں کنفیوژن تو نہیں ہے. تقریباً تمام پارٹیوں سے مشاورت جاری ہے, اس کے بعد متفقہ فیصلہ ہو جائے گا. ادروائز پھر لیڈر آف دی راجہ ریاض صاحب کو لفٹ کرائی جائے گی, جو ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سائرہ بانو صاحبہ. راجہ ریاض صاحب کی اہمیت ہوگی اس فیصلے میں, ان کی قانونی اور اخلاقی طور پہ ہونی بھی چاہیے. اہمیت ہوگی, بالکل ہوگی. سائرہ بانو صاحبہ مسکرا رہی ہیں. چلو پہچان لیں گے آپ لوگ. وہ تو مجھے تو ویسے اطلاعات ہیں کہ انہوں نے تو ٹکٹ بھی لے لی PMLN کی. میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں. انہوں نے ٹکٹ لے لی ہے PMLN کی. تو دیکھیں, لیڈر آف دی اپوزیشن کی چیئر پر تو وہی بیٹھے ہیں نا, وہی بیٹھے ہیں. ہم آئینی اور قانونی بات ہم کریں گے. صحیح ہے. باقی دیکھیں نا, تمام پولیٹیکل جماعتوں سے مشاورت ہو رہی ہے. آئین میں تو یہ چیز نہیں لکھی ہوئی. لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی آئین میں تو نہیں لکھا ہوا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مشورہ کرنا ہے, یا ANP یا مولانا صاحب یا MQM کے ساتھ یا فنکشنل لیگ کے ساتھ. پیکج بہت بھاری ہے نا, کرنا پڑ رہا ہے مشاورت. نہیں, میرے خیال میں اس ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے پولیٹیکل کلاس کو اپنی خواہشات کی قربانی دے کے تھوڑا سا صلاح مشورہ کر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بھی بیٹھ کے, لیکن الٹیمیٹلی لیڈ جو ہے ہم اچھے اور برے کی ذمہ داری سیاستدان ہی لیں. سیاستدان تو کیئر ٹیکر سیاستدان کا جو نام ہے وہ نہیں, دیکھیں میرے خیال میں اگر میری خواہش ہو تو سیاستدان ہی ہونا چاہیے. سیاستدان ہی ہونا چاہیے. اور شاہد خاقہ نوازی صاحب ہو بھی سکتے ہیں جو اکانومسٹ بنا دے. اکانومسٹوں نے آلریڈی 70 سال میں اس ملک کا بٹھا بٹھایا نہیں لوگوں نے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ندیم افضل چند صاحب بہت بہت شکریہ. سائرہ بانو صاحبہ آپ کا شکریہ. سمر بلور صاحبہ آپ کا بھی شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.